23 दिसंबर को ये बेचने की तैयारी कर रहे हैं। अब पहला हमारा सवाल ये है कि ये क्यों बेच रहे हैं, क्या मसला है पीआईए के साथ। पीआईए के पास जो चीज नहीं है वो सिर्फ तैयारे नहीं, और पिछले कई सालों से ये तैयारे नहीं खरीद रहे। पिछले साल अभी इन्होंने 2 कंपनियां बनाई, एक पीआईए जिसके पास तैयारे हैं और रूट्स है, ट्रैफिक है, और एक एसेट्स और लायबिलिटीज जो हैं उनको उन्होंने साइड पे कर दिया। पहला इशू कि पिछले साल सिर्फ 13 तैयारे थे जो ऑपरेशनल थे, और 13 तैयारों के ऑपरेशनल होने की वजह से 26 अरब रुपया पीआईए ने ऑपरेशनल प्रॉफिट कमाया है। अब अगर 13 तैयारों के साथ इस वक्त 17 हो गए, क्योंकि इस साल हमारा यूरोप खुल गया है, इंग्लैंड खुल गया है, अमेरिका खुल गया, सारी दुनिया खुल गई। आपको याद होगा पीटीआई के एक मिनिस्टर ने उस वक्त स्टेटमेंट दी थी जाली डिग्री के हवाले से पायलट्स की, जिसकी वजह से तमाम यूरोप ने, तमाम दुनिया ने फौरी तौर पर बंद कर दिया। अभी दोबारा खुले हैं, 26 अरब रुपया ऑपरेशनल प्रॉफिट है पिछले साल का भी, इस साल का हमें नहीं पता क्या ये बताते हैं। और उस पे ये कोई समझ नहीं आ रही कि जबरदस्ती क्यों बेचना चाहते हैं। इस वक्त दुनिया के अंदर 80% जो तैयारे हैं तमाम एयरलाइंस के पास, वो लीज पे हैं। और अगर दुनिया के तमाम एयरलाइंस के 80% तैयारे लीज पे हैं, लेकिन पीआईए के पास 80% तैयारे अपने, नई लीज लेने में कोई हर्ज नहीं है। और इसको कई बार ऑफर किया है, यूनियन ने ऑफर किया, हम ले देते हैं, अगर आप नहीं ले सकते तो हम ले देते हैं। फिर उसके बाद दूसरे भी कई लोगों ने ऑफर्स की हैं। मेरी इतला के मुताबिक हमारे एक दोस्त मुल्क ने कहा है कि हमारे पास तैयारे हैं, वो ले लें लीज पे, जिस लीज पे हमने लिए हैं उसी लीज पे हमसे उठा लें आप, हम आपसे कुछ भी नहीं लेते। ना तैयारे लीज पे लेने के लिए तैयार है, न ये तैयारे खरीदने के लिए तैयार है, ना इसको चलाने के लिए तैयार है। बस एक ही चीज पे मुसर है, बज़िद है कि हमने बेच देंगे। ये कौमी एहसासे हैं, आपने क्यों बेच देने हैं? और जो एहसासों की कीमत लगाई गई है वो 270 अरब रुपए लगाई गई है। 300 अरब रुपए पे ये यूनियन बैठी है, ये कहते हैं हमें दे दें, एक साल के अंदर 300 अरब रुपया भी दे देंगे, उससे नए तैयारे भी ले लें। एक एक होटल जो है, जो रूजवेल्ट होटल है, जो स्क्राइब होटल है फ्रांस के अंदर, उसकी कीमत इससे कहीं ज्यादा। पीआईए के 19 ममालिक के अंदर अपनी प्रॉपर्टी है, दुनिया के दूसरे ममालिक। यहां पे जो है, अगर आप इस्लामाबाद का देखें, कराची का देखें, लाहौर का देखें, प्राइम प्लेसेस पे ऊपर प्रॉपर्टीज हैं पीआईए के पास। और बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर पीआईए की प्रॉपर्टी, अपने होटल हैं, पाकिस्तान के अंदर की बात कर रहा हूं। और ये कह रहे हैं कि इसकी कीमत सिर्फ 270 अरब रुपए है। चलो अगर इसको मान भी लिया जाए, पहली तो बात है हम इसको बिल्कुल हर जगह पे हम इसकी ना सिर्फ मुखालफत करेंगे बल्कि मुज़ामत करेंगे, हर प्लेटफॉर्म पे करेंगे। हम इसको बेचने नहीं देंगे। ये पाकिस्तान के एहसासे हैं, इस तरह से तो ये पाकिस्तान को टुकड़ों में बेच रहे हैं। कभी कोई इदारा बंद कर रहे हैं, कभी कोई इदारा बेच रहे हैं, कभी यूटिलिटी स्टोर्स, कभी पास्को, कभी कोई। और आपसे अगर इदारे नहीं चल रहे तो आप आकर टीवी पे अनाउंस करें प्राइम मिनिस्टर कि हमसे ये इदारे नहीं चल रहे। पंजाब में तो आप स्कूल बेच रहे हैं, पंजाब में आप कॉलेजेस बेच रहे हैं, पंजाब में आप अस्पताल बेच रहे हैं। अगर आपने स्कूल नहीं चलाने, हुकूमत ने अस्पताल नहीं चलाने गरीबों के लिए, इस किस्म की जो एयरलाइन है, ये सिर्फ कमर्शियल एयरलाइन नहीं है। जहां पे भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है, कौन जाता है? कहीं से दुनिया में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे यमन के अंदर हुआ था, कौन गया था? सिर्फ पीआईए गई थी। आगे हज ऑपरेशन आ रहा है, आपके पास एक इतना बड़ा वेन्यू है, आपने उस टाइम के लिए भी तैयारे जायद ले सकते हैं, उससे प्रॉफिट आपका कहीं का कहीं चला जाए।
اگر آپ 13 طیاروں کے ساتھ 26 ارب روپیہ کما رہے ہیں، اگر طیارے 25 ہو جائیں، طیارے 50 ہو جائیں، تو اس کا پروفٹ کدھر چلا جائے گا؟ اب یہ جان بوجھ کر بیچ رہے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ بیچ رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے بیچ نہیں رہے، کوئی ہے ایسا جو خرید رہا ہے۔ ابھی اگر چلو ایک اس کے پروسیس کو دیکھ لیتے ہیں، وہ ظالمانہ ہے، غیر منصفانہ ہے اور غیر شفاف ہے۔ یہ بیٹھے امپلائیز، تمام امپلائیز جو ہیں وہ سٹیک ہولڈر ہیں۔ کیا کسی ایک جگہ پہ پورے پروسیس کے اندر ان کو اعتماد میں لیا گیا؟ نہیں لیا گیا۔ اور اگر نہیں لیا گیا، انہوں نے خود بھی بڈ دی تھی، لیکن ان کو ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ فارغ کر دیا۔ اب سن رہے ہیں کہ جو بھی لوگ ہیں ان کا ایک کنسورشیم بنایا جا رہا ہے اور زبردستی ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کمپٹیشن کرانے کی بجائے ان سب کو اکٹھا کر دیا گیا۔ حالانکہ اگر وہ بڈر ہیں 4، 5ویں یہ تھے، ان کو تو نکال دیا ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ، ان کے درمیان تو بڈ پہ ہونا چاہیے نا، چونکہ پی آئی اے کے پاس 92 لینڈنگ روٹس ہے دنیا کے اندر، کوئی اور اتنی بڑی ایئر لائن نہیں ہے دنیا کے 92 جگہوں پہ پی آئی اے اتر سکتی اڑ سکتی ہے۔ اور اگر ابھی یورپ کھلا ہے تو 40% تو تقریباً اکیلا انگلینڈ سے ریونیو آتا ہے، اور اگر آپ نے طیارے ہی لینے نہیں لے رہے، زد اینڈ۔ اب اس کے بعد ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ پروسیس شفاف ہے تو یہ بیٹھے ہیں سارے لوگ، ان کو شامل کیوں نہیں کرتے اس پروسیس میں؟ ان کو بتاتے کیوں نہیں کیا پروسیس ہو رہا ہے، کس طرح سے آپ پروسیس کر رہے ہیں؟ اور اگر آپ یہ نہیں کر رہے تو کیوں آپ اس کو بیچنا چاہتے ہیں کوڑیوں کے مول؟ یہ 2000 ارب روپے سے زائد کی پراپرٹی ہے جس کو آپ صرف 270 ارب روپے پہ بیچنا چاہتے ہیں۔ اور ہم نے پچھلی بار بھی سولوشن پیش کیا تھا، جب یہ پچھلی بار کرنے لگے، ہم اب بھی سولوشن پیش کرتے ہیں۔ ہمارے پاس 3-4 سولوشنز ہیں اس کے۔ پی آئی اے نمبر 1، آپ لیز پہ طیارے لے لیں، دنیا ساری میں ویٹ اور ڈرائی لیز دونوں اویلیبل ہیں۔ دنیا کے 80% ایئر لائنس جو ہیں ان کے طیارے لیز پہ ہیں، آپ کو انوکھا کام تو نہیں کرنے لگے، لے لیں، آپ بھی لیز پہ لے لیں۔ مجھے یاد ہے میں نے 2 سال پہلے کہا تھا، جرمنی کی ایک ایئر لائن بند ہوئی تھی، انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس طیارے ہیں، لے لیں جو چاہیے لے لیں، نئے طیارے تھے، نہیں لیے۔ بار بار کہہ رہے ہیں کہ طیارے کیوں نہیں لے رہے، نہیں لے رہے۔ پھر دوسرا، اگر آپ لیز پہ نہیں لے رہے، آپ کو 5، 10، 15، 20 طیارے جتنے لینا چاہیں وہ لیز پہ مل سکتے۔ گورنمنٹ نے کبھی آج تک اس کے اندر کوئی پیسہ نہیں ڈالا۔ اگر گورنمنٹ اپنے طور پر پیسے ڈال دے تو طیارے خرید لیں۔ آپ کا جو کہہ رہے ہیں کہ لون ہے 400 ارب کا کہ 600 ارب، جو بھی لون ہے وہ اتر سکتا ہے، پی آئی اے خود اتار سکتی ہے۔ دنیا کی بے شمار ایئر لائنز، پھر کبھی کہتے ہیں کہ اس پہ لوگ بہت زیادہ ہیں۔ اب طیارے 13 سے 17 ہو گئے، 4 اور طیارے آ گئے بڑے، تو اس سے مین پاور کم ہو جائے گی۔ اب طیارے 25 کر دیں تو آدھی رہ جائے گی، اب 50 کر دیں تو جو ایک طیارے پہ ہے اس کا چوتھا حصہ رہ جائے گا۔ اس میں کون سی راکٹ سائنس؟ دوسری بات، آپ کے پاس ایک ڈویژن ہے سول ایویشن، اگر گورنمنٹ پیسے نہیں دینا چاہتی تو آپ کی ایک ڈویژن ہے، ایویشن ڈویژن اس کو کہتے ہیں، اس میں 2 ادارے ہیں، سول ایویشن ہے اور پی آئی اے ہے، ان کے پاس پیسے موجود ہیں، ان سے ادھار لے کر ایک ڈویژن نے، ایک ہی ڈویژن کے اندر ایک محکمے نے دوسرے محکمے کو لون دینا ہے اور اسے جہاز خرید لیں۔ یہ یونین نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ دنیا کے اندر اس کی پراپرٹیز خریدی جائیں اور جہاز نہ خریدیں۔ اس پراپرٹی کے اگینسٹ آپ طیارے لے سکتے ہیں، اس کو کمیوٹ کرا کے پاکستان کے اندر اتنی زیادہ پراپرٹی، اس کے اگینسٹ آپ طیارے لے سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں آپ طیارے۔ پھر یہ ہے کہ مطلب 3-4 سولوشنز ہم نے پیش کر دی۔ ایک دوست ملک نے کہا ہم سے لے لیں، ان سے نہیں لے رہے،
تو یہ ایک طریقہ کار ہے. اگر آپ پی آئی اے کو چلانا چاہتے ہیں تو پی آئی اے نہ صرف چل سکتی ہے, ہر مسافر پی آئی اے کے ذریعے یورپ سے آنا چاہتا ہے. 6 گھنٹے کی فلائٹ ہے. اور اس وقت ایک اور میں بتا دوں خان صاحب, مجھے 2-3 ممالک سے کہا ہے کہ اس کو ایڈورٹائز کریں, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. جو پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں باہر, وہ کہتے ہیں ہم طیارے لے کر ڈالنے کے لیے تیار. آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا اشتہار دیں, آج دیں. میں آپ کو کہتا ہوں میں طیارے لے دوں گا. آپ بتائیں نا کہ ایک طیارہ ہے, اگر انگلینڈ میں چلے گا, ڈیلی چلے گا یا باقی یہاں پہ, وہ کیا پروفٹ دے گا سال. لوگ تیار ہیں, 1 نہیں 10 نہیں 20 طیارے لے کر دینے کے لیے تیار بیٹھے. آپ وہ بھی نہیں کرنا چاہتے. دنیا کے اندر, سندھ کے اندر تو بڑا کامیاب تجربہ ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. وہ بجلی کی پیداوار ہو, وہ سڑکوں کا بننا ہو, وہ باقی چیزیں ہیں. تو اگر یہاں پہ ایک کامیاب تجربہ ہو سکتا ہے تو پی آئی اے میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کیوں نہیں آ سکتی. بے شمار لوگ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار بیٹھے. یہ پروفیٹیبل ادارہ ہے. اگر 13 جہازوں کے ساتھ آپ اس کا مطلب 2 ارب روپیہ سال کا پروفٹ کما رہے ہیں. اگر ایک طیارہ کو لے کر دے گا, 1 ارب روپیہ اس کے پاس پروفٹ آئے گا, تو 1 ارب آپ کا اور 1 ارب اس کا. تو آپ کرنا نہیں چاہتے, اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کرنا نہیں چاہتے, ہم آپ کو یہ کرنے نہیں دیں گے. چونکہ یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے پی آئی اے بنی اور آپ کو پارلیمنٹ میں جانا ہے. آپ اس طرح سے چور دروازے سے نہیں بیچ سکتے, ہم آپ کو نہیں بیچنے دیں گے. ایکٹ آف پارلیمنٹ کے لیے آپ کو پارلیمنٹ کے اندر جانا ہے. وہاں پہ آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی باقی پارٹیوں کی مزاحمت جو ہے وہ نظر آئے گی. بہت شکریہ. میں ہدایت خان صاحب سے کہوں گا کہ جو پریزیڈنٹ ہیں وہ اپنے خیالات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام صحافی حضرات دوستوں کا مشکور ہوں کہ جب بھی پی اے پہ برا وقت آیا تو آپ دوستوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے, اور حسب روایت آج بھی ہم امید رکھتے ہیں انشاءاللہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے. ہمیں آپ کی مجبوریوں کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت جو آپ پہ قانون لاگو ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری آواز کو آپ ضرور اس دیوانوں کو پہنچائیں گے. جیسے چوہدری صاحب نے تفصیلاً آپ کو بتا دیا کہ یہ ایک پراپرٹیبل ادارہ بن سکتا ہے اگر وہ بنانا چاہیں, لیکن کیونکہ گورنمنٹ کی خواہش یہی ہے, اور جب بھی آئے تو ان کی نظر میاں صاحب کی روزویلٹ پہ رہی, اور یا پھر پرائیویٹائزیشن پی آئی اے کی. 2 چیزیں اس کے لیے بہت اہم تھیں جو آج تک انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوا, اور ہماری پوری کوشش رہے گی آپ دوستوں کی وسائل سے کہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اس وقت بار بار 1-2 چیزوں کو زیادہ زور دے رہے ہیں کہ جی ہم نے 600 ارب اپنے ذمہ لے لیا. یہ بالکل سراسر ایک پراپیگنڈے کی حد تک ہے, کیونکہ ہمارے پراپرٹیز کو انہوں نے ہولڈنگ کمپنی بنا کے اس کو دے دیا, اور اس کے اگینسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لیے. آج تک پی اے کے لیے میں چیلنج کر رہا ہوں کہ کسی بھی گورنمنٹ نے 1 ٹیڈی پیسے کی بجٹ نہیں رکھا اور نہ دیا ہے. ہم نے ہمیشہ لون لیا ہے اور اپنے سروائیول خود کیا. پی اے نے کسی نے بھی کچھ نہیں دیا آج تک. یہ بالکل ڈنکی کے چوٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھائی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی بجٹ کسی بھی گورنمنٹ کی کہ اس میں پی اے کے لیے اگر کسی نے پیسے رکھے ہو تو بتا سکتے ہیں. بہت کیا ہے تو کسی نے اگر پیسے دیے بھی تو جاتے ہوئے لون میں کنورٹ کر کے گئے. وہ لون دیمک کی طرح پی اے کو کھانے لگ گئی تھی, جس کا آج رزلٹ یہ نکلا. تیسری بات اہم جو وہ یہ ہے کہ یہ کمرشل ادارہ ہے, لیکن کمرشل کے حیثیت سے نہیں چل رہا, ویلفیئر کی حیثیت سے چل رہا ہے. وہ تمام روٹس جو لائسنس کے ہیں وہ پی اے کے پاس ہیں. باقی جو 4-5 ایئر لائنیں اور چل رہی ہیں وہ اسی روٹ پہ کوئی بھی اپنے جہاز چلانے کے لیے تیار نہیں ہے. اس میں ہمارا جو ہے کوئی ذاتی انٹرسٹ پی اے کو نہیں ہے. پبلک ایکوموڈیٹ کرنا, ڈیفنس ایکوموڈیٹ کرنا, یہ رسپانسبلٹی ہے گورنمنٹ کی, جو کہ پی اے کر رہی ہے ایئر لائن کی حیثیت سے. آپ چیک کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں کہ آج تک جتنے بھی کوسٹل ایریاز ہیں تمام کے تمام پی اے کے پاس ہیں. 4 یا 5 ایئر لائن جو اور چل رہی ان کی کوئی جہاز اس طرف جانے کے لیے تیار نہیں, کوئی فلائنگ کرنے کے لیے تیار نہیں. جتنے پراپرٹیبل روٹ ہیں انہی پہ ان کا قبضہ ہے. تو اس لیے آج بھی ہم کہہ رہے کہ ہم بڈ میں اس لیے گئے تھے, ہم پرائیویٹائزیشن کے خلاف تھے, لیکن
ان کے اندر جو خامیاں تھی وہ ظاہر کرنے کے لیے یا مینجمنٹ اس وقت سی او انلیگل بیٹھا ہوا ہے 1 سال سے، وہ اپنا ٹینور پورا کر کے چلا گیا تھا اور اس کو دوبارہ بلایا گیا تھا صرف اس پروسیس کے لیے۔ آج اس کو 1 سال ہونے والا ہے، جس کے خلاف ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس پینڈنگ پڑا ہوا ہے اور کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس لیے ہماری اب بھی کوشش ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کل سے ہم 1 گھنٹہ ٹوکن احتجاج شروع کریں گے اور 23 تاریخ کو انشاءاللہ ہم بھرپور احتجاج کریں گے تمام پاکستان میں تمام اسٹیشنوں پہ۔ جنید صاحب سوری سر، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے ہمارے محترم چودھری منظور صاحب نے، جو کہ پیپلز لیبر بیورو پاکستان کے انچارج ہیں، فارمر ایم این اے ہیں اور مزدور تحریک میں بھی ایک بڑا نام رکھتے ہیں، وہ یہاں تشریف لائے ہیں اس عظیم مقصد کے لیے کہ جو قومی ادارے جس طرح سے اونے پونے داموں پر غالباً بیچے نہیں بلکہ خریدے جا رہے ہیں۔ تو تفصیل میرے پاس نہیں ہے، لیکن ایک بڑا بنیادی سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بینکس پرائیویٹائز کیے گئے، تمام بینکس پرائیویٹائز کیے گئے پاکستان میں۔ اس وقت اسی حکومت کا فیصلہ یہ بھی تھا کہ نیشنل بینک آف پاکستان کو بھی بیچ دیا جائے، لیکن اس میں بیسک پرابلم ان کے سامنے جو آئی، ایک تو اس کے خلاف تحریک موجود تھی مزدوروں کی، پرائیویٹائزیشن کے خلاف بہت بڑی تحریک مزدوروں کی 1991 میں موجود تھی، اور دوسری بات یہ کہ نیشنل بینک آف پاکستان جو بنا تھا وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے جو ہے بنا تھا، اس کو یہ اس طرح سے بیچ نہیں سکتے تھے۔ میرا اپنا خیال یہ کہ یہ جو نیشنل فلیگ کیریئر ہے ہمارا پی آئی اے، یہ بھی مجھے صحیح پتہ نہیں، چوہدری صاحب کے علم میں ہوگا، یہ بھی ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے جو ہے بنا ہوگا، اور یہی وجہ یہ ہے کہ موجودہ جو حکومت ہے وفاقی، وہ پارلیمان میں لے جانے کے بجائے جو ہے اپنے طور کے اوپر چاہتی ہے کہ کسی طرح سے پرائیویٹائزیشن ہو جائے۔ پرائیویٹائزیشن کے 2 مقاصد ہیں جو ہم سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ غلط ہو لیکن ہماری انڈرسٹینڈنگ یہی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ قومی ملکیتی ادارے اونے پونے جو ہے بیچ دیے جائیں، صنعت کاروں کا جو ہے ہولڈ ملک اکانومی پہ 100% قائم کیا جائے، حکومت کو، ریاست کو اس میں سے بالکل جو ہے بے دخل کر دیا جائے۔ یہی آپ دیکھیں کہ بینکس کے معاملات میں ہوئے، یہی دوسرے انڈسٹریز کے معاملات میں ہوئے کہ آج وہاں پر ریاست کہیں کھڑی نہیں ہوتی ہے، جس دن چاہے پرائیویٹ سیکٹر وہ بینکنگ کے نظام کو بالکل جو ہے ٹھپ کر سکتے ہیں، پورے پاکستان میں بیٹھا سکتے ہیں۔ ایک یہ، اور دوسرا ایک اور مقصد ہے جس کو ایک شیڈ کر لیتے ہیں، کور کر لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ ان اداروں سے بلکہ پورے پاکستان سے مزدور تحریک کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ٹریڈ یونین تحریک کو ختم کرنا چاہتے ہیں، عوام کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں۔ جس طرح سے انہوں نے سب جگہ عوام کی آواز کو دبایا ہے، وہ مزدوروں کی آواز کو بھی دبانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے یہ قدم بہت ضروری ہے کہ اداروں سے ٹریڈ یونینز کو ختم کیا جائے۔ آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی ادارے پرائیویٹائز ہوئے ہیں، اب اس میں جو ہے نیم مردہ بلکہ مردہ شکل میں بھی ٹریڈ یونین موومنٹ نہیں ملتی ہے۔ میں خود بینک سے تعلق رکھتا ہوں، میں ریٹائر ہوا ہوں ابھی بینک سے، میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اس وقت 10% بھی ٹریڈ یونین میں کوئی جان جو ہے بینکنگ کے اندر موجود نہیں ہے، ٹریڈ یونین بھی موجود نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ یہ حکومت جو ہے چوہدری صاحب دیگر اداروں میں بھی ٹریڈ یونین موومنٹ کو، لیبر موومنٹ کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ ہر ادارے میں تقریباً اسینشل سروسز ایکٹ لگایا گیا ہے، یا یہ میں پہلے ہی لگا دیا گیا ہوگا، باقی جو رہ گئے ہیں اس میں لگایا جا رہا ہے۔ کراچی واٹر بورڈ میں لگایا گیا ہے، سیوریج کارپوریشن میں لگایا گیا ہے، پورٹ قاسم اتھارٹی میں لگایا گیا ہے، کہ کوئی ادارہ چھوڑا نہیں ہے۔ ایون چھوٹے چھوٹے نفٹ جیسے ادارے جو کہ کمپلیٹلی سرکاری ادارے بھی نہیں ہیں، اس میں بھی انہوں نے اسینشل سروس ایکٹ لگایا تاکہ مزدوروں کی آواز کو دبایا جائے۔ اور آج مجھے اس کے اعتراف میں کوئی تعامل نہیں ہے کہ مزدوروں کی آواز کا تقریباً انہوں نے گلا گھونٹ دیا ہے، لیکن ان کو سمجھنا چاہیے، حکمرانوں کو سمجھنا چاہیے، وفاق میں کی حکومت کرنے والوں کو وفاق میں سمجھنا چاہیے کہ زور زبردستی سے کبھی بھی آوازیں دبتی نہیں ہیں۔ کچھ عرصے کے لیے محسوس ہوتا ہے کہ گویا خاموشی ہے، پھر ایک طوفان آتا ہے۔ یہ طوفان کو دعوت دے رہے ہیں،
یہ مزدوروں کی آواز کو دبا کے ایکچولی مزدوروں کو مجتمع ہونے کی جو ہے جدوجہد کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم مشکور ہیں. پھر جب مزدور اٹھے گا تو پھر اس کو جو ہے اس کو روکنے والا جو میرے خیال ہے مشکل، یہ سسٹم کم از کم اس کو نہیں روک سکے گا. تو یہاں پر جو ہے بالکل صحیح جو ہے چوہے صاحب نے، ہدایت خان صاحب نے، اور یہاں ہمارے اسلم سمو صاحب بھی تشریف فرمائے، لاشاری صاحب بھی تشریف فرمائے، ہدایت صاحب بھی تشریف، اور بہت بڑی تعداد میں دیگر اداروں کے، نواز سمیجو صاحب ہمارے پریزیڈنٹ ہیں سیسی کے، وہ بھی سی بی اے کے، وہ بھی، اور بہت سارے لیبر رہنما یہاں موجود ہیں. تو ان سب کی طرف سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپوز کرتے ہیں پرائیویٹائزیشن کی سسٹم کو، ہم نظام کو ہم اپوز کرتے ہیں. اور اس وقت چونکہ پی آئی اے کا مسئلہ ہے تو ہم اس کو اپوز کرتے ہیں، اور ہدایت خان صاحب کو اور چوہے صاحب کو ہم یقین دلانا چاہتے ہیں کہ اس کے خلاف جو بھی موومنٹ چلے گی ہم اس میں انشاءاللہ بہت چل کے حصہ لیں گے. جی کوئی کوشچن ہے تو پلیز. یہ بتائیے گا، ابھی آپ نے تجاویز کی بات کی کہ نشکاری کے عمل کو کے بجائے جو ہے وہ اس کے بارے میں توجہ دی جائے. طیاروں کے اصول کی بھی آپ نے بات کی، کچھ دوست ملکوں کی بھی آپ نے بات کی کہ وہاں سے بیچ پہ طیارے دینے کی بات ہوتی ہے. تو جو آپ کی تجاویز ہے یہ پہلی مرتبہ آپ اس پلیٹ فارم سے نمایاں کر رہے ہیں کہ آپ اس حوالے سے آپ نے حکومت کو اس حوالے سے کوئی یہ تجاویز آپ کو دی ہے، دے چکے اس طرح. سیکنڈ سوال میں ہدایت اللہ صاحب آپ سے کروں گا کہ وہاں پر لازمی سروس ایکٹ جو ہے وہ نافذ ہے. آپ نے کہا کہ ہم کل سے علامتی طور پہ احتجاج شروع کر رہے ہیں اور 23 دسمبر کو جو ہے ہم اس کا دائرہ وسیع کر دیں گے. تو اس صورت میں کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں، آپ یہ کر پائیں گے؟ کیا طریقہ ہے آپ پروسیس میں بتائیے کہ کس حد تک آپ جانا چاہ رہے ہیں اس پہ، کیونکہ عدالتوں کے دروازے آپ کھٹکھٹا چکے ہیں، وہاں سے بھی اگر کوئی مثبت پیش رفت نہیں ہوئی تو اس طرح اپنی تحریک کو لے کے چلے گے. روکنے کا کیا انداز ہوگا؟ تو انہوں نے نشر کر دیا کہ ہم لائیو دکھائیں گے سارا کے ساتھ. پہلی تو بات یہ ہے کہ جب پچھلی بار یہ کر رہے تھے اس وقت بھی ہم نے تجاویز دی تھی، انہوں نے یہ لکھ کر بھی دی ہیں ان کو. یونین یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ہے اس کا ہم نے اضافہ کیا ہے، چونکہ وہ میرے ساتھ دوستوں نے بات کی جو وہ تیار ہیں. تو اس میں جب لوگ تیار ہیں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، اگر گورنمنٹ نہیں کرنا چاہتی تو جب لوگ تیار ہیں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تو اس میں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیوں یہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہتے. تو ہم نے یہ تجاویز دی ہیں، مزید بھی ابھی اس سے پہلے لکھ کر دے رہے ہیں. باقی ہے ہدایت بھائی. جی آپ نے میرا سوال تھا کہ اسینشل سروس لگی ہوئی تو وہ ہمارے ہاں تو 2016 سے چلی آ رہی، آج سے نہیں کی ہے. لیکن 2016 کے بھی واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے دو دوستوں نے جان کا نذرانہ پیش کر کے اسے لین کو بچایا تھا. وہ کوئی ڈکیتی کی بات نہیں تھی. اس لیے کل سے جو ہم شروع کریں انشاءاللہ، ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی تحریک کے لیے آپ کو تیار ہونا پڑے گا. اور مجھے امید ہے کہ جتنے تمام یونینس ہیں وہ ہمارے رابطے میں، اور آپ کے وہ سازش سے بھی میں ان کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بھی ہمیں سپورٹ کریں گے. تو انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے. باقی ہمیشہ گورنمنٹ جب اقتدار میں کوئی بھی ہوتا ہے تو وہ دبانے کی تو کوشش کرتا ہے، لیکن انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ ایکسٹینشن سروس ہم آج سے نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم تو 2016 فروری سے دیکھ رہے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج تک ہم جب بھی اس میدان میں ہوتے تو اللہ نے ہمیں سپورٹ کیا. ہدایت صاحب یہ بتائیے کہ آپ کو کرنا ہے پچھلی جب سے تحریک شروع ہوئی تو آپ کے ساتھ بھاجپا کی سیٹ کی سب تھا، لیکن یہ وجہ کیا ہے کوئی بھی آپ کا ساتھ کیوں نہیں کرا؟ سیٹ کا بھی اسٹرگل شروع کی، کرنا کی انہوں نے فلائٹ آپریشن کو ڈسکس کیا، آپ بھی تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پھر سے جوائنٹ ایکشن کمیٹی بننی چاہیے؟ میری کوشش ہے کہ آج رات کو میں ان کی میٹنگ کروں گا ان شاء اللہ تعالیٰ. جوائنٹ ایکشن کمیٹی وہی جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہوگی. نام اگر وہ چینج کرنا چاہے تو مجھے نام پہ کوئی آبجیکشن نہیں ہو. امید ہے ان سے میں رابطے میں ہوں. اور آج بھی میری چیف سے بات ہوئی، پالپا سے بھی ہوئی تھی. ساتھ ساتھ کیونکہ اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ ڈیٹ سمجھ لو، لیکن پھر بھی صبح میری سب رنجن سے بات ہوئی تھی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے نام پہ اگر کسی دوست کو اعتراض ہو تو ہم کسی اور نام سے ایک جوائنٹ بنا لیں گے. اس کے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو خان صاحب یہ بتائیں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ آپ جو بتا رہے ہیں 23 دسمبر بھی علامتی جو آپ کر رہے ہیں، تو آپ کیا دونوں جہاز جو اس میں جو لوگ ہیں وہ اپنا کام چھوڑ دیں گے، ایسا کچھ ہے؟ جی بالکل. 1 گھنٹے کے لیے جو ہم ابھی شروع کر رہے ہیں کل سے، تو 1 گھنٹے کے لیے کام چھوڑیں گے. دوسری بات ہے کہ ہم اس لیے اس کو
اتنا زیادہ ڈسٹرب نہیں کرنا چاہ رہے کیونکہ گورنمنٹ کی آج سے نہیں ہے، کافی عرصے سے خواہش ہے کہ یونین اس قسم کے قدم اٹھائے اور ہم دنیا کو دکھا دیں کہ یونین نہیں چلنے دے رہے۔ اس وجہ سے ہم اپنے محتاط انداز میں 23 تاریخ تک یہ چلائیں گے، اور اس کے بعد 23 تاریخ کو انشاءاللہ ہم تمام اسٹیشنوں پر پورے تھے۔ صاحب یہ بتائیے چونکہ نشکاری اب قریب ہے، براہ راست اس کی نشریات بھی کی جائے گی، پرائم منسٹر نے بھی اعلان کیا ہے، پیپلز پارٹی ملک کی حکومت کی اتحادی بھی ہے، پیپلز پارٹی کیوں اس کی مخالفت کر رہی؟ پیپلز پارٹی کی نشکاری کے راستہ مخالفت ہے، بلکہ شیریں رحمان کے اسٹیٹمنٹ کی ہے تو اس کی نشکاری ہونی چاہیے۔ نہیں، میرا نہیں خیال شہری رحمان کی ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ ہے، میری آج بھی بات ہوئی ہے ان سے، کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کی پارلیمنٹ کے اندر اتحادیہ حکومت کا حصہ نہیں، تو وہاں پہ ہم جو چیز ہمیں ٹھیک لگے گی اس کو پیپلز پارٹی سپورٹ کرتی ہے، جو چیز غلط لگے گی اس کو ہم اپوز کرتے ہیں۔ انہوں نے تو یوٹیلیٹی اسٹورز پہ فلور آف دا ہاؤس وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو نہیں بند کریں، اور آصفہ بی بی اور باقی لوگوں نے، ہماری جو فرنٹ لائن لیڈرشپ ہے، انہوں نے کالنگ اٹینشن نوٹس دیا تھا لیکن پھر کر دی، لیکن اس کے خلاف جو بھی مزاحمت تھی وہ بھی ہم نے کی، بالکل ان کے احتجاج میں ہم جاتے رہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ اور اگر کوئی، میں پیپلز پارٹی ہوں، پیپلز لیبر بیورو کا انچارج ہوں پاکستان کا، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو تو پارٹی مجھے روک دے، مجھے تو کسی نے نہیں کبھی کہا کہ آپ یہ نہ کریں، یہ پالیسی ہے پاکستان میں، ہم اداروں کو رکھنا چاہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا زرداری صاحب کے دور میں ایک بسوس پروگرام، بینزین امپلائز اسٹاک آپشن اسکیم، جس میں 12.5% حصص مفت ہر ادارے میں دیے گئے ورکرز کو، اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ تاکہ یہ ورکرز حصہ دار بن جائیں، اور حصہ دار بن کر اگر کوئی بھی کل کو کوئی اس قسم کا بیچنے یا کوئی بھی چیز کرنے کی کوشش کرے گا تو اس میں یہ حصہ دار ہوں گے، یہ مالک ہوں گے، اونر ہوں گے۔ اور اس سال کا جو اس بار الیکشن کا ہے، اس میں مینیفیسٹو میں ہم نے 25% کا اناؤنس کیا ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی برسر اقتدار آئے گی تو ان اداروں کے اندر ورکرز کو جو مزدور سے مالک کا سفر ہے وہ طے کرائیں گے، اور یہ کریں گے، اور پاکستان پیپلز پارٹی قطعی طور پر اس کی حمایت کرے گی۔ شکریہ۔